बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम उसामा अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं सौतुल कुरआन अस्सादी नशरियात। आपको पता है ईद कुर्बा की आमद है और लोग हर मुसलमान वो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अपने लिए जानवर की ख़रीदारी और इस जज्बे से सरशार होकर वो इस कुर्बानी मुहिम में अपना मुकम्मल हिस्सा लेता है और उसके साथ साथ वो गाय लाता है, मेंढा लाता है, बकरी लाता है और उसको ज़िबा करता है। नीयत ये होती है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इन्हीं मामलात और इन्हीं मसाइल पर अक्सर लोग कुरान और हदीस के मामलात से दूर रहते हैं। अक्सर लोग कुरान और हदीस की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती, या यूं कह ले कि वो बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ में नहीं होती और वो कुर्बानी का जानवर ले तो लेते हैं, वो कुर्बानी कर तो लेते हैं, अक्सर कुछ हमारे भाई गलतियां कर लेते हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शेख अबू याह्या अस्सादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। शेख साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जिस तरीके से बताया गया आपको कि कुर्बानी के अहकाम और मसाइल, इसको हम सही कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखते हैं तो किस तरीके से हम देखेंगे कुर्बानी की अहमियत और उसकी फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या होगी, ज़रा बता सकते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। देखिए, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के और दिन इस्लाम के एक अज़ीम शाइर में से एक निशानी और एक अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल अल-कौसर के अंदर इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़िए और कुर्बानी अदा कीजिएगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज के अंदर इसी तरह इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा ना खून न तुम्हारा गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, मगर जो चीज़ अल्लाह को पहुँचती है वो तुम्हारा क्या है? दिल की तक़वा और अल्लाह का खौफ है। तो कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ामंदी, खुशनुदी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इत्तिबा और पैरवी और सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए बंदा साल में एक मरतबा अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं। तो ये है कुर्बानी। तो मकसद क्या है कि हमें तक़वा हासिल हो जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के शाइर में से ही, इसका ताज़ीम करना, अच्छे कुर्बानी का इंतखाब करना, अच्छे तरह इसको ज़बह करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से गोया कि तक़वा का ताल्लुक़ है। तो एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस चीज़ की कमी है वो क्या है? तक़वा है। डकैती हो रहे, चोरी हो रहे और करप्शन हो रहे, सब का क्या है? तक़वा का ना होना। तो कुर्बानी का मकसद ये कि हमें तक़वा हासिल हो जाए। तक़वा हासिल हो गया तो समझो आपको दुनिया के हर खैर और आखिरत की भलाई आपको हासिल हो गया। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ईद उल अज़हा के मौके पर इतना ज़्यादा महबूब है, इतना कोई और अमल नहीं है। शेख साहब, सवाल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, तो हम उन्हीं सवालों को देखेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जहनों में वो बात डाले और हम उस बात को अच्छी तरीके से समझ सकें, हमारे व्यूअर्स भी समझ सकें इंशाअल्लाह। सवाल हमारे पास एक दूसरा है, कुर्बानी क्या है? कुर्बानी का मतलब क्या है? और जिस तरीके से आप देखते हैं हमारे माशरे में जब ईद कुर्बान शुरू होती है या ईद उल अज़हा के करीब के दिन होते हैं तो लोग वीडियोज़ लगाने लग जाते हैं, मंडियों में रात रात भर उनका जाना होता है। अक्सर फिर यूँ होता है कि लोग चले तो जाते हैं रात के अंधेरे में, वो जानवर ले आते हैं। अब अक्सर रात को जानवर लूला होता है, लंगड़ा होता है, या उनको समझ नहीं आ रही होती है कि वो कैसा है। तो क्या दिन के उजाले में जाना ठीक है या रात के सन्नाटे में? और ये दूसरा सवाल ये भी था कि कुर्बानी क्या है और उसका मतलब क्या है कुर्बानी का? आपने दो सवाल आपने वाज़ेह बयान फरमाया। इसका पहला ये है कि कुर्बानी का असल मकसद और मतलब क्या है। देखिए, कुर्बानी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए और रब की रज़ा और खुशनुदी की खातिर साल में एक मरतबा अल्लाह के सामने कोई कुर्बानी या कोई ज़बीहा पेश करना, इसे कहते हैं कुर्बानी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मकसद कुर्बानी पेश करने का ये है कि दिल में तक़वा, अल्लाह का खौफ आ जाए, या अल्लाह मेरे दिल में डर है, खौफ है,
اسی وجہ سے میں قربانی پیش کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے اور سنت ابراہیم پر عمل ہو جائے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے عید کے ایک دن یا 2 دن یا عید کی چاند رات لوگ بازار میں جاتے ہیں یا منڈی میں جاتے ہیں قربانی لینے کے لیے، اس اندھیرے کے اندر پتہ نہیں ہوتے کہ قربانی کے اندر کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے، اس اندھیرے میں لیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان دین کی روشنی کے اندر جائے اور قربانی کو زیادہ دیکھ بھال کرے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، تاکید فرمایا، اے علی جب تم قربانی لے لو تو کیا کرو، سب سے زیادہ کان اور آنکھ کو زیادہ دیکھا کرو، کہ آنکھ میں اور کان میں کوئی ایسے عیب نہیں ہے کہ تم قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے، ایسے نہ ہو کوئی عیب والا جانور پیش کرو آپ کو قربانی قبول نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دین کی روشنی میں انسان کو جانا چاہیے اور قربانی کے ہر عضو کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کوئی مال اللہ کے راستے میں پیش کرے تو اچھے مال کو انسان پیش کرنے چاہیے، تو عیب کو دیکھنا چاہیے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی شروشنی ہے، انتظامات ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں ہے تو انسان کو دین کی روشنی میں اور کچھ دن پہلے جانا چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں اور مقصد تقویٰ ہوتا ہے، بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ جی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنو بِأَبِيكُمْ ابراہیم، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا، رب هب لي من الصالحین، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنایا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے اس کو ایک بردبار حلیم بیٹا سے نوازا جو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جب بیٹا اللہ رب العالمین نے نوازا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امتحان لینے کے لیے، ویسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے امتحانات ہوا کہ اپنے بیوی کو حاجر علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کے بیابان علاقے میں چھوڑ، یہ بھی امتحان تھے، لیکن ایک عظیم امتحان وہ تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرنا۔ اللہ رب العالمین نے نیند میں ان کو دکھایا، انبیاء کرام کا نیند جو ہے وحی ہوتے، تو جب نیند میں اللہ رب العالمین نے دکھایا تو آ کر بیٹے کے پاس فرمایا، انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے آج خواب میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بتایا کہ گویا کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے بیٹا مانگا تھا حلیم و بردبار کا، بیٹا نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے آپ کر گزریے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے گیا قربانی کرنے کے لیے، تیار کر دیا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ہدیہ جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ایک دمبا آسمان سے اللہ رب العالمین نے دے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں قربان کر دیا۔ تو پس منظر اس واقعے سے ہمیں یہ ملتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری اور دین کی نشر و اشاعت میں تھے۔ تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرے تو اچھا ہو، عیب و عیوب سے پاک ہو، اور مقصد کیا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرے۔ زبردست۔ اچھا سوال ہے کہ یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے، کیا یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیں یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ، اور ہم نے بہت سارے میڈیا پہ بھی سنا ہے کہ قربانی کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت مستحب۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ صحابہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ چیز فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے کیا، بس اللہ کے رسول ہر سال قربانی کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن عمر سے بھی اور بعض اور صحابہ سے بھی روایت ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، تو بہتر یہ۔ لیکن علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ بعض کہتے ہیں سنت ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، اور راجح قول جو علماء کے درمیان ہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو نہیں کرے گا، جو صاحب استطاعت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب استطاعت نہیں کرے گا تو اس پر شدید وعید اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ باقی قربانی کرنا کیا ہے، اللہ کے رسول کا سنت ہے، کرنی چاہیے، ہمیں اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک واضح اس کا جواب دے دیا۔ اچھا سوال بہت سارے ہیں، بہت سارے ان کے عجیب عجیب لوگ سے جواب بھی دیتے ہیں۔ کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے؟ کیا نصاب کو پہنچانا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے سب سے پہلے عاقل ہو انسان۔ دیکھو پاگل آدمی پر قربانی اور نہ کوئی نماز نہ کوئی حج کچھ فرض ہے، عاقل آدمی ہو اور بالغ ہو، بلوغت تک پہنچتا ہو، اور اسی طرح صاحب استطاعت ہو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب نصاب آپ کے پاس ہو، جیسے کہ زکوٰۃ میں، سونا میں، پیسے میں ہوتا ہے، صاحب نصاب ہو تو پھر آپ پر قربانی ہوگا، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث ہمیں یہ نہیں ملتے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ صاحب نصاب کا ہونا لازمی ہے قربانی میں، بلکہ اگر آپ کے پاس استطاعت سے زائد مال ہیں، پیسے ہیں، تو اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتے ہیں، شرط نہیں ہے کہ صاحب نصاب کا ہونا۔
اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ایسے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، بالکل. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادھار لے کے کر سکتے ہیں. ہاں اس میں دوسرا مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی سے ادھار لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ادھار آپ کچھ ٹائم کے لیے دے سکتے ہو، واپس کچھ ٹائم کے لیے دے سکتے ہو اس کو، تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھار لے سکتے. لیکن اگر آپ ادھار لے رہے کئی سالوں بعد آپ کو دینے کا کوئی وہ نہیں ہے، مسئولیت بھی نہیں ہے، تو پھر ادھار نہیں دینے چاہیے. اچھا اکثر ہم مسجدوں میں سنتے ہیں، علماء کے منہ سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی صحابی تھا، اس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی. تو قربانی کا جو وقت مقرر ہے وہ کب سے کب تک ہے، اور کیا وہ نماز سے قبل بھی ہو سکتی ہے، یا یہ اس کے بارے میں ذرا یہ بتائیے. بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کل ہوتے بھی ہے اور صحابہ کے دور میں بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. دیکھیے قربانی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس کا قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتے ہیں، اور 13 ذی الحجہ کے بعض علماء کے قول عصر تک اور بعض علماء کے قول کے مطابق غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک یہ قربانی کا اصل ٹائم ہے. اور جو عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرتے تو اس کا قربانی ادا نہیں ہوا، سنت پر عمل نہیں ہوا، بلکہ عام گوشت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے قربانی کرے تو گویا کہ اس نے عام گوشت کھایا ہوگا، اس کا کوئی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اسے. اچھا بہت سارے لوگ شیخ صاحب یہ بھی دیکھتے جاتے ہیں، وہ عمروں کے لحاظ سے نا بڑا ان کو وہ ایک بے چینی ہوتی ہے، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور مطلب کن جانوروں پر قربانی ہو سکتی ہے. اکثر لوگ اب آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مینڈے کی نہیں ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی نہیں ہوتی. تو مطلب کون سے ایسے جانور ہیں جن پر قربانی ہو سکتی ہے اور کیا ان کی عمریں ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قرآن کریم کے اندر ہر ایک جانور کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام چپائیوں سے نام کیا، چپائیوں سے خطاب کیا. تو چپائی سے مراد کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام سے. دیکھیں اونٹ بھی آتے ہیں، گائے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح بکرا بکری بھی آتے ہیں، دمبا بھی آتے ہیں. تو یہ جو قربانی ہے، جو یہ جانورات ہیں، ان چیزوں سے صحابہ نے قربانی بھی کیا ہے اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنی چاہیے. باقی قربانی کی عمر کی کیا شرائط ہے؟ صحیح احادیث کے اندر آتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اونٹ کا جو ہے کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ کی 5 سال اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال ہونا چاہیے. اور اسی طرح گائے کا جو ہے عمر 2 سال کا ہونا چاہیے. اور بکرا بکری جو ہے اس کا 1 سال، اور دمبا 6 ماہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ دمبا کا بھی 1 سال ہونا چاہیے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ 6 ماہ کا دمبا ہونا چاہیے، اور عمر رسیدہ ہو، جوان ہو، کوئی عیب وعیب ان کے اندر نہ ہونا چاہیے. اچھا زبردست. اچھا اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دانتوں کا وہ ہوتا ہے، 6 دانت 8 دانت 2 دانت. ہمارے عموماً معاشرے میں اگر آپ کراچی کی منڈیوں میں چلے جائیں، بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دانت کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس یوں ہی کہتے ہیں کہ اتنے دانت ہیں اور اتنے، تو کتنے دانت ہونے چاہیے؟ تو اس کا ایک تجربہ ہے کہ کتنا سال کا ہے. 6 سال کا تو کہتے 6 دانت ہونا چاہیے. 1 سال کا اس کا 1 دانت پورا ہے، چلو پھر جیسے 1 سال کا ہوگا اس کو قربانی کر سکتے ہیں. اس کا تجربہ ہوتا ہے ہر کسی کا، جانوروں کو جس کا تعلقات ہوتے ہیں. اور جن کو تجربہ نہ ہو تو وہ کیسے دیکھیں؟ تو اسے پوچھنا چاہیے کہ جس کا عمر کیا ہے. اگر عمر پورا ہے تو پھر اس میں دانت کی ضرورت یہاں نہیں. ایک معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ایک سوال یہاں پر بیاپاریوں کے لیے بھی ہے. جو بیاپاری ہوتے ہیں جو گائیں یا مینڈا یا بکری فروخت کرتا ہے، اکثر وہ چیزیں کچھ چھپا لیتے ہیں، اکثر وہ چیزیں نہیں بتاتے. تو کیا ان پر کوئی گناہ لاگو ہوگا یا وہ کسی ایسے زمرے میں آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا روشنی فرمائیے گا. یہ ہے نا، اگر آپ کو خود جانور کو جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر کوئی عیب ہے اور وہ بتاتے نہیں ہیں، تو دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم جانور ایسے ذبح کرو جس کے اندر کوئی عیب واضح نہ ہو. اب چھپے ہوئے کوئی عیب ہے، آپ قربانی کریں، آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر اس کے اندر عیب چھپا ہوا ہے، اگر وہ نہیں بتا رہے تو گناہ اس کے اوپر جائیں گے، اور باقی بھی آپ کی قربانی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قربانی کے اندر ایسی بیماری نہ ہو جو واضح ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ بخار ہے، بالکل اٹھ نہیں سکتے، آپ کو لگ رہا ہے کہ لنگڑا ہے، بالکل ہی چل نہیں سکتے، ایسے بیماری نہ ہو. ہاں تھوڑے اگر بیماری ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو سکتا ہے. اگر وہ چھپائے یا نہ چھپائے تو قربانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال اور ہے، قربانی کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے کوئی دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور کیا نیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ نیت کرنی چاہیے یا نیت کر کے ذبح کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء.
اللہ رب العالمین احسان کو ہر چیز میں رکھا ہے. اگرچہ اللہ کا رسول فرمایا کہ کسی کو تم ذبح کرتے ہو تم اچھی طرح ذبح کرو. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں ذبح کرے تو اچھے انداز میں اس کو ذبح کرو. تو قربانی بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کو ایک اچھی طرح سے ذبح کرنے چاہیے. مصنون طریقہ کیا ہے کہ قربانی کو تیار کرنی چاہیے، اس کے کوئی عیب وغیرہ نہ ہونا چاہیے. لا کر قبلے کی رخ دائیں کروٹ میں لٹانا چاہیے، کیونکہ آپ کا بائیں کروٹ میں لٹانا چاہیے تاکہ آپ کا سیدھا ہاتھ کھلا ہو، تاکہ سیدھا ہاتھ سے اس کو نہر کرتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر اس پر حدیث ہے کہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے 2 دمبا ذبح کیا اور کالا سفید کا رنگ کلر کا تھا، تو اس کو بائیں کروٹ میں لٹایا اور سیدھے ہاتھ سے اس کو نہر فرمایا. تو یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے. اور دعا اس کو جو پڑھنی چاہیے مصنون دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اور بعض لوگ جو ایک دعا مشہور ہے قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی الذی، اتنی لمبی دعا پڑھ کے یہاں تک کہ قربانی کا ٹائم گزر جائے گا، تو یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. کیا اس میں وضو کرنا بھی ضروری ہوگا؟ نہیں قربانی سے پہلے اس پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کا خالص ہونا چاہیے کہ نیت کیا ہے میں قربانی اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں. اور یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی. اور اگر یہ قربانی کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کی طرف سے، بچے کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں اللہم تقبل من فلان ومن آل فلان، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے بھی یہ دعا پڑھا. اگر کسی اور کی طرف سے کرنے تو یہ دعا شیخ صاحب بہت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کو اگر آپ انہیں کہو گے کہ وہ دعا پڑھ لیں تو وہ کہیں گے ہمیں تو اتنی لمبی دعائیں نہیں آتی ہیں. تو کیا شریعت میں ان کے لیے بھی کوئی آسان راستہ ہے، کوئی آسان دعا؟ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں یا کوئی بھی مرغی ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اگر آپ پوری سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں، پورے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قربانی حلال نہیں ہوگا جب تک آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھیں. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ اتنا معمولی سی دعا ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں، کسی کو یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھنے چاہیے تاکہ قربانی اللہ کے راستے میں صحیح ذبح ہو جائے. ٹھیک ہے، قربانی ہو گئی، ذبح بھی ہو گئی، آپ نے گائے بھی خرید لی، اس کو لے آئے اور سنت کے مطابق اس کو ذبح بھی کر دیا. ایسا ہی اب آتا ہے مسئلہ گوشت کا. گوشت کو ہم کتنے حصے میں گوشت کو کریں اور اس کا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ 3 حصے کرنے چاہیے، 6 حصے کرنے چاہیے، 8 حصے کرنے چاہیے؟ دیکھیں قربانی کا جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ گائے کا 3 حصہ کرنے چاہیے، ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ فقیر فقراء کے لیے، یتیموں کے تقسیم کرنا چاہیے. لیکن یہ طریقہ نہ اسلام نے ہمیں بتایا نہ کسی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس قربانی سے خود بھی کھاؤ اور فقیر یتیموں کو بھی دے دو اس سے. اب یہ نہیں بتایا کہ 3 حصہ کرنا. ہاں اگر کوئی بولے گا سہولت کے لیے میں 3 حصہ کرتا ہوں، میں ایک حصہ خود رکھتا ہوں، میں ایک حصہ یتیموں کو تقسیم کرتا ہوں، تو اس میں شریعت میں کوئی سختی اس پر نہیں ہے. باقی اس کا 7 حصہ 4 حصہ کر کے تقسیم کرنا اس میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسے سہولیت اسی طریقے سے انسان خود بھی رکھ کے ذخیرہ بھی کر سکتے اور تقسیم بھی کر سکتے، کھا بھی سکتے. اچھا، اس میں ہمارے پاس ایک سوال اور ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قربانی کر لی، اچھا ہم وہ اپنے غرباء میں بھی دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی دیکھتے ہیں، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہم دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. دیکھیں الفت قلبی کے لیے گوشت کا دینا یا کوئی اور چیز کا تحفہ دینا، اگر کوئی ایسے کافر ہے، کوئی ایسے مشرک ہے، کوئی ایسے غیر مسلم ہے، اگر آپ سے لڑائی نہیں کرتے، دین اسلام کو گالی گلوچ نہیں دیتے، دشمنی نہیں کرتے اسلام سے، تو تعلق قلبی کے لیے اس کو ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی والدہ جو ہے مشرکہ تھے، تو ان کی بیٹے اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا کہ میں کیا ان کو کچھ ہدیہ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل تعلق قلبی کے لیے دے سکتے، اس میں کون سے ممانعات ہیں؟ تو تعلق قلبی کے علماء کہتے ہیں کہ دینے چاہیے، دے سکتے ہیں اس کو. اگر آپ کا پڑوسی یا رشتہ دار ہے آپ کا یا آپ کا گاؤں والا ہے تو قربانی کے حصے میں سے کچھ اور بھی سے اس کو دے سکتے ہیں اس طرح. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان صدقہ ان کو نہ دے، باقی عام تحفہ تحائف ان کو دے سکتے ہیں، اسلام میں کوئی ممانعات نہیں ہے. اچھا، کیا عقیقہ اور قربانی ایک ہی جانور میں جمع کر سکتے ہیں؟ عقیقہ اکثر لوگ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میری استطاعت اس وقت نہیں تھی، اب میری استطاعت ہے تو میں عقیقے اور قربانی کی جانور کو جمع کر لوں گا. کیا یہ ممکن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ 3-4 بیٹا ہو گیا ہے اور قربانی وہ کیا کہتے ہیں عقیقہ نہیں کرتے، اور جیسے قربان کا دن آ گیا، بقرہ عید کا آ گیا تو کہتے ہیں گائے ذبح کرتا ہوں، اس میں عقیقہ بھی شریک کرتا ہوں اور باقی قربانی کا بھی نیت کرتا ہوں تو ہو جائے گا.
حالانکہ قربانی ایک الگ مستقل عبادت ہے، اور یہ جو ہے عقیقہ جو ہے یہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں کیا جاتا ہے، تو دونوں الگ مستقل عبادت ہے، ایک خوشی میں بیٹے کی خوشی میں اور ایک اللہ کے راستے میں قربانی ذبح کرتے ہیں سنت ابراہیم عمل کرتے ہوئے، تو دونوں کو ایک ہی قربانی میں جمع نہیں کر سکتے کہ دو نیت کرے، عقیقہ کا بھی اور قربانی کا بھی، عقیقہ الگ اور قربانی الگ ہے۔ اور ہاں عقیقہ جو ہے گائے کا نہیں ہوتے، سنت طریقہ کیا ہے، بکرا بکری ہے، اور قربانی جو ہے اونٹ کا بھی کر سکتے ہیں، گائے کا بھی کر سکتے ہیں، بیل کا بھی کر سکتے ہیں، یا الگ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی میں عقیقہ کا حصہ شریک کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح سعودی کا جو لجنہ علماء فتویٰ ہے ان کا بھی من مطالعہ کیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خلاف سنتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ثابت نہیں ہے نہ کسی صحابہ سے نہ کسی تابعین سے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک سوال یہاں پر اور آتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نفلی قربانی کر رہا ہوں، نفلی قربانی کا قرآن و حدیث میں کیا اس کا کوئی عمل دخل ہے نفلی قربانی کے حوالے سے، اور کیا فرضی قربانی کے علاوہ نفلی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پہلے جو سنت طریقہ قربانی یہ انسان کرتے ہیں، گائے ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتے ہے کہ میں اپنے اہل کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے، فقیر یا یتیم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نفلی میں آ جاتے ہیں، تو نفلی قربانی بھی کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، آپ نے دو قربانی کی، ایک اہل کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے قربانی کیا، تو اہل کی طرف سے جو ہوا وہ کیا ہوا، نفل قربانی ہوا، تو نفل قربانی بھی کر سکتے۔ دوسرا حدیث ہے اس کے سامنے کچھ کمزوری ہے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک قربانی خود اپنی طرف سے کیا، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے کیا تھا، بعض علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس سے ایک استدلال ہم لے سکتے ہیں کہ نفل قربانی کے طور پر کر سکتے ہیں، قربانی فرضی علاوہ جو سنت قربانی اس کے علاوہ اس دن کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر لوگ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں، وہ قربانی کر لیتے ہیں، اچھا وہ گوشت سارا تقسیم کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں منڈی میں اور بکرا خرید کے لاتے ہیں اور اس کو کاٹ کے، تو کیا یہ بھی اسی نفلی اس میں آ جاتا ہے قربانی کے اندر، اور یہ بھی نفلی یا یہ اس کی نیت پر ہے؟ دیکھیں نیت تو پہلے سے ہونا چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اور اس میں نیت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہ ہوا اس سے پہلے لینے کا، اس نے یہ نیت کیا کہ میں پہلے اپنا فرضی قربانی کروں گا، بعد میں جا کے نفلی لے کر آؤں گا، تو اس میں بھی کوئی ممانعات نہیں ہے، باقی اس کا شرائط دیکھنے چاہیے قربانی کا کیا اس میں عیوب ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہاں پر ایک سوال اور ہے، عموماً اس پر بہت بحث ہوتی ہے، بحث یوں ہوتی ہے کہ اکثر لوگ قربانی کہتے ہیں کہ عید کے پہلے دن، عید کی نماز کے بعد وہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک، اور اکثر کہتے ہیں کہ چوتھے اور پانچویں اور چھٹے دن تک بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو اس میں اکثر بعض اوقات جب چھٹے ساتویں دن کوئی اون نہر کرتا ہے تو بہت اس پہ بحث و مباحثہ ہونے لگتا ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل دیکھیے بتائیں؟ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو ان معلوم دنوں میں۔ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معلوم دنوں سے کیا ہے، یہ ذی الحجہ کی جو ہے 10، 11، 12 اور 13 دن ہے، تو قربانی کا جو پہلا دن ہے شروع ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے اس کا شروع ہو جاتے ہیں، اور 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو عید کا دن ہے یہ 3 دن ہے، 10 ہے اور 11، 12، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ 4 دن ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے قربانی 4 دن ہے، ایک 10 ذی الحجہ جو ہے، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کے غروب تک۔ اب جو اس کی بات کرے گا قربانی کیا، یہ قربانی میں آئے گا، لیکن قربانی کا جو اصل افضل ٹائم تھا وہ چلا گیا، ان دنوں میں تھا۔ اب جو اس کے علاوہ کرے گا اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی صحابی سے ثابت ہے۔ ابھی دیکھ اللہ کے رسول نے قربانی کیا تھا، 100 اونٹ نہر کیا تھا عید الاضحیٰ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے ایک ہی دن میں کیا تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ اگر 50 اونٹ بھی آپ کے پاس ہو تو ایک دن 2 دن میں کر سکتے۔ یہ تو چوتھے دن والوں کے لیے آپ نے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ ہاں، تو اس لیے مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے، تو بہتر یہ کہ 4 دن ہے عید کا جو دن ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، یہ 4 دن میں قربانی کر سکتے ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 13ویں جو رات ہے نا اس میں بھی کر سکتے ہیں، اگر روشنی وغیرہ کا سسٹم ہو، اگر نہ ہو تو پھر رات کو نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، قاری صاحب یہ بتائیے گا کیا میت کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، یا پھر منسوب کر دیں ہم کسی انبیاء کی طرف، کسی پیغمبر کی طرف، رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، یا پھر کسی بھی ولیوں کی طرف، کیا یہ قربانی اسلام میں ہے؟
دیکھیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان، اور بعض علماء سے استدلال لیتے ہیں کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ قربانی اپنی طرف سے ایک میری طرف سے کر لینا، تو اس حدیث کو علماء ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن صحیح راجح بات یہ ہے کہ مئی کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں صدقہ، اس کی طرف سے ہدیہ، باقی جو ہے خیرات صدقات کر سکتے ہیں، قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دوسرے علماء جو ہے بعض طرف سے وہ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، اور استدلال لیتے ہیں اسی حدیث سے علی رضی اللہ عنہ جو کہتا۔ حالانکہ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی بات نہ کسی صحابی سے ثابت ہے کسی مئی کی طرف سے قربانی کیا ہو، نہ کسی تابعین سے، نہ کسی اور سے، اور یہ مخصوص تھا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی نبی کی طرف سے، رسول کی طرف سے قربانی یہ بھی ثابت نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ کسی صحابیات نے قربانی کی ہے؟ جی بالکل، عورت قربانی اگر شرائط کو دیکھتے ہیں کہ اس کو تجربہ ہو قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا، ڈرتی بھی نہ ہو، باقی چوری کا تیز ہونا چاہیے، قبلہ رخ کرنی چاہیے، تو اگر صاحب کو تجربہ ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دلیل ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک بکرا ذبح کیا تھا اپنے ہاتھ سے، تو یہ بھی اس دلیل ہے۔ باقی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اب دیکھو خواہ قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو بھی ہے۔ کیا اس میں عورت منڈی جا سکتی ہے اور وہ اپنے لیے قربانی کا جانور خرید سکتی ہے؟ حجاب وغیرہ سب کچھ سسٹم سب کچھ ہے تو جا سکتے ہیں، وغیرہ پھر مرد کو جانا چاہیے اس کے لیے۔ اگر اس کے پاس جیسے اکثر محرم نہ ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی ایسا ہو جن کے مرد نہ ہو، اس کے مطلب دیکھیے بیوہ تو ویسے تو بیوہ اگر آپ خود مختار رہے ہو، اللہ کا رسول نے اجازت دی کہ خود اپنے آپ کو شادی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن مولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر اس کے پاس یعنی حجاب بھی ہو، باقی محرم ہو، تو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں قربانی دیکھنے کے لیے، ویسے اگر تماشا کے لیے باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نہر کا جہاں تک مسئلہ تھا قربانی کا ذبح کرنا، یہ صحابیات سے بھی ثابت ہے، اور اعمال جو ہے عام ہے، خواتین مردوں کے لیے سب کے لیے شامل ہے، تو قربانی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں، یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی تو ہم نے کر لی، اب اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت ہم نے، کیونکہ قربانی اللہ کے لیے، ہم نے اللہ کو ہمارا تقویٰ پہنچنا ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تو وہ پھر گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غریبوں کا مال ہے اور یہ غریبوں تک ہی جانا چاہیے، اور وہ نہیں کھاتے، تو کیا اس کی کوئی تشریح آپ کریں گے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کرنے کے بعد آپ نے کہا خود بھی کھاؤ اور غریب غربا کو بھی اسے تقسیم کر دو۔ تو اس حدیث کی شرح میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول مسند احمد کے اندر حدیث ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے نہر کیا، اور 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی اونٹ علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے آپ نے سارا تمہیں ذبح نہر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان سارے اونٹوں میں سے کچھ گوشت لو اور دیگ کے اندر ڈال کے اس کو پکاؤ، مجھے کھلاؤ۔ تو یہ اسی طرح یہ کیا، سارے اونٹوں سے تو سے گوشت لیا اور دیگ کے اندر پکایا اس کو، اس کی شوربہ سے بھی اللہ کے رسول نے پیا اور گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا۔ تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی کی گوشت سے خود انسان کو کھانا فرض ہے، حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، کوئی کھائے کوئی نہ کھائے ضروری نہیں ہے، لیکن کھائے گا تو وہ بھی سنت پر عمل کرے گا، نہیں کھائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، اس میں بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، تو کیا یہ حدیث میں ہے؟ یہ تو پہلا بار میں نے سنا ہے کہ قربانی کے گوشت میں بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے، واللہ اعلم، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، زو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن خود کا نہ کھانا اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کھانے چاہیے گوشت تو قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھائے انسان، بچوں کو بھی کھلائے اور باقی لوگوں کو بھی کھلانے چاہیے۔ صحیح۔ اکثر ہوتا یوں ہے نا، معاشرے کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی قربانی کا گوشت ہے، اسے کھا لو، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں بیمار ہوں، میں یہ نہیں کھا سکتا، تو بھائی کی طرف سے یا کسی بھی بندے کی طرف سے وہ یہ جواب ہوتا ہے کہ بھائی یہ قربانی کا گوشت ہے، اسے کھا لو، اس میں ثواب ہوتا ہے، یہ بیماریوں کا جو ہے نا علاج ہوتا ہے اس کے اندر۔ بہت سارے سوال ہم نے کر لیے، کچھ آخری 1-2 سوال کریں گے، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہم نے۔ 2 سوال ہے ایک آخری، ان کا جواب اگر ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ کون سا جانور اجر کا باعث ہے قربانی کے لیے زیادہ؟ دیکھیں اس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ جانور کا باعث اجر کا ہونا کون سا ہے۔ پہلے یہ کہ انسان کا نیت کا تعلق ہے قربانی کرنا،
تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس جانور میں پیسے زیادہ لگ جائے، مہنگا زیادہ ہو، گوشت زیادہ ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، آپ علیہ السلام نے آپ نے حج روزہ کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کا زیادہ باعث اجر ہے اور زیادہ ہے، کرنے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دمبا اللہ کے رسول نے آپ نے ہر سال نہر کیا تھا، ذبح کیا تھا، تو دمبا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور فدیہ پہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں دمبا بھی دیا تھا، تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی ہر کوئی بھی ہو، نیت کا انسان کا خالص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت کم کا ہونا، زیادہ کا ہونا، اس کا اللہ کو نہیں پہنچتے، نہ گوشت پہنچتے نہ خون پہنچتے اللہ تعالیٰ کو، صرف دل کا جو تقویٰ ہے، خوف ہے، وہ پہنچتے ہیں۔ باقی بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا زیادہ پیسہ والا ہے، زیادہ گوشت ہے تو غور کریں گے وہ زیادہ اجر ہے، بعض کہتے ہیں دمبا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کریں گے انشاءاللہ نیت کا خالص ہونا چاہیے، ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ اچھا قاری صاحب، ایک آخری سوال کرتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم اپنے اختتامی کی طرف جائیں گے۔ سوال آخری یہ ہے، اکثر لوگ قربانی نہیں کرتے، یا پھر اگر وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ادارہ ہوتا ہے، فیکٹری ہوتی ہے، کوئی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، وہ انہیں ان قربانی کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی آپ نے قربانی کرنی ہے، تو کیا وہ بندہ اس پیسوں کی قربانی کر سکتا ہے؟ یا پھر اگر وہ قربانی نہ کرے تو کوئی اور جواز اس میں ایسا کچھ؟ یہ تو وہ طریقہ ہے جو آن لائن طریقہ ہوتا ہے اس طرح، جی، جیسے کہ باہر ملک سے کوئی پیسے بھیجتے ہیں کسی کو کہ آپ قربانی کرو میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے، تو اس میں دیکھیں کہ اگر قربانی کی سارے شرائط پوری ہے، قربانی کی سارے شرائط پوری ہے، وہ انسان دیانتدار ہے اور وہ مخالفت نہیں کرتے، مطلب دھوکہ بازی نہیں کرتے، تو اس میں قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں قربانی۔ اور اگر شرائط پوری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی عیبدار جانور لے لے قربانی کرے اور پیسہ جو بجائے کہ قربانی صحیح لے لے، کوئی لنگڑا پنگڑا قربانی لے لے، تو اس سے اچھا یہ کہ قربانی اس کو نہیں دینے چاہیے، ایسے آدمی کو پیسے دینے چاہیے جو دیانتدار ہو، جو قربانی کر سکتا ہو صحیح سے، تو اس کو دینا چاہیے، وغیرہ قربانی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ماشاءاللہ بہت قیمتی سوالات تھے۔ آپ کو پتہ عید قربا کی آمد ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم پوچھ نہیں پاتے۔ تو یہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ تھا جس کی آج یہ پہلی نشریات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس طریقے کی پوڈ کاسٹ آتی رہے گی۔ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد تھا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا شیخ بتا سکیں آپ کو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بھی بات ہو، یا کوئی بھی اس میں آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، ہماری نیتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔